ऐसी और मसीही न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। असल हक़ाइक़ जो वो यही हैं कि जो वकास नामी डिस्पेंसर है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है वो दोस्ती करना चाहता था मसीही नर्सों के साथ, और जब उन्होंने शट अप कॉल दी इसको आगे से झाड़ा है। मसीह खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम है। नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन, आज के लाइव सेशन में मैं 2-3 रोज़ कबल जो इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में, उस तलक से मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। और हम कल फैसलाबाद में थे, कल सारा दिन हमने फैसलाबाद में गुजारा और फैक्ट फाइंडिंग के लिए जान सकें कि असल हक़ाइक़ जो है वो लोगों तक लाए जाएँ, उनके सामने लाया जाए असल हक़ाइक़ को। और मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में 2 मसीही नर्सों पर मुबैना तौर पर जो झूठा पर्चा दर्ज हुआ, FIR दर्ज की गई, उसमें उन दोनों बहनों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने जो कबर्ड पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, उनको जो है तौहीन की नीयत से उनको उतारा और तौहीन की, जिस पर एक जो डिस्पेंसर है उसने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया और उसने जो मसीही नर्स हैं उनको कत्ल के इरादा से उन पर छुरी के वार भी किए और छुरी बाजू पर लगी और छुरी टूट भी गई। और खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा वो जो हमारी बहन है ज़ख्मी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सदर ज़ियाउल हक़ के दौर से जो है ये तलवार मसीहों पर लटक रही है, और जहाँ पर कोई हमारी कीमती जायदाद है, हमारी बच्चियाँ काबिल हैं, तो उनको अगर काबू में नहीं आ रही, अगर लड़कियां जो हैं उनको वो आप इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रही, तो तौहीन साले के झूठे पर्चे जो है दर्ज कर दिए जाते हैं। और दुनिया में और भी बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर इस किस्म के जो मामलात नहीं हैं, और वहाँ पर सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं। और बहुत से इस्लामी ममालिक में ये भी है कि अगर कोई तौहीन सालत का मुर्तकिब जो बंदा जिस पर ये इल्ज़ाम है और वो माफ़ी मांगता है और वो कहता है अपनी ज़ुबान से कि भाई मैंने तौहीन नहीं की, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। और इसी तरह बांग्लादेश है या बंगाल और मलेशिया और सऊदी अरेबिया और दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं, यहाँ पर जो हैं इतनी सख्त सज़ाएँ नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आशिक़ रसूल हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा क्या दूसरे जो मुसलमान हैं वो पैगम्बर इस्लाम के आशिक़ नहीं हैं? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? तो उनके ईमान में कोई कमी है? सिवाय पाकिस्तान के बाकी ममालिक में उस तरीके से सज़ाएँ नहीं हैं, उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान में जो है मॉब इकट्ठे हो जाते हैं और जान पे दर पे हो जाते हैं लोगों के, और लोगों को छुरियों के वार और गोलियों, अभी जो गवर्नर पंजाब के साथ जो कुछ हुआ सलमान तासीर शहीद के साथ, कि उनको गोलियां मारकर जो है वो उनके अपने ही गनमैन ने शहीद कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो इंतहा पसंदी और हेट स्पीचेस के ज़रिए जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं उनको वर्गलाया जाता है, तो फिर वो इस किस्म के जो वाक़यात जो हैं वो रूनमा हो जाते हैं, जबकि कानून मौजूद है, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल जब हम गए हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें बताया है कि मैंने पहले ही कहा था कि मामला रिमशा मसीह की तरह ही आना है, उसी की तरह ये मामला जाएगा। बहुत से लोगों ने हमें वहाँ पे बताया कि ये वकास जो है इसकी गंदी नज़र थी और इसने लड़कियों को वार्निंग दी हुई थी कि अगर मेरे साथ दोस्ती ना की तो फिर तुम्हें किसी में काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो कल जब हम गए हैं वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए फातिमा वार्ड में गए हैं और इधर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में गए हैं, तो और भी काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पर स्टाफ है हमारी, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये वकास जो है ये नर्स के साथ जो है दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब उसने इसको काफ़ी झाड़ा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको शट अप कॉल दी है, तो फिर इसने ये वार्निंग दी थी कि तुम्हें किसी न किसी मामले में मैं ले आऊँगा और तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और उसने कर दिखाया और ऐसे ही हुआ। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो भाई जब हज़ारों की तादाद में पुलिस की मौजूदगी
اور پولیس جو ہے پولیس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس نے بڑا احسن طریقے سے اس معاملے کو سمیٹا ہے اور پولیس جو ہے اپنی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے اور گو کہ پولیس جو ہے مذہبی انتہا پسندوں کا جو پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. وہ پریشر سے نکلنے کے لیے ایف آئی آر درج کر دیتی ہے کہ بعد میں پھر ہم تفتیش میں جیسے بھی ہوگا اصل حقائق سامنے لے آئیں گے. لیکن میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل حقائق یہی ہیں کہ ان دو مسیحی نرسوں نے مریم لال اور جو دوسری نیوش عروج جو ہے انہوں نے توہین رسالت نہیں کی. ان پر یہ الزام جھوٹا ہے اور جو وہ ڈسپینسر ہے جو بندہ وہاں پہ ڈسپینسری فاطمہ وارڈ میں جو جاب کرتا ہے وہ ان لڑکیوں پر گندی نظر رکھتا تھا. وہ ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا اور جب انہوں نے شٹ اپ کال دی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کر دیا. اور کل پھر جب ہم ان کے گھروں میں گئے ان کے تعلق سے جب ہم نے گھروں میں اس پڑوس سے لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگوں نے بھی بڑی جو مطلب کہ ایک پازیٹیو رپورٹ دی ہے ان بچیوں کے تعلق سے, فیملیز کے تعلق سے. اور خاندان جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پر وہ گئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں. اور میں حکومت وقت سے, حاکم وقت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اس قسم کے اپنے گندے عزائم پورے نہ ہونے پر توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, ان کے خلاف قانون سازی کی جائے اور پاکستان میں جو بسنے والی منورٹیز ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے کیونکہ منورٹیز آپ کے پاس مقدس امانت ہیں. اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے منورٹیز کے لیے جنت ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے. ان کو جب یہ اس قسم کے انہوں نے بیان جاری کرنے ہوتے ہیں تو کوئی تھوڑی سی اسٹڈی کر لیا کرے, اپنا ٹریک ریکارڈ صحیح کر لیا کرے, تھوڑا ماضی میں جھانک لیا کریں اور پھر اس کے بعد جو ان کے دل میں پھر کوئی ایسی بات اگر آئے تو وہ ضرور ایسے بیان دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر آپ مسیحیوں کی تذلیل کرتے ہیں اس قسم کے بیان دے کر, اس قسم کی باتیں کر کے. اور کل جب ہم نے بہت ہی ہمارا دل دکھا جب ہم وہاں پہ لوگوں سے مل رہے تھے اور خوف و ہراس تھا اور ملازمین جو ہیں وہاں پر وہ بیچارے ان کو اپنی جان کا بہت زیادہ خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات نہ آ جائے. اور میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ کل پھر وہاں پر نرسز اکٹھے ہو کر ان دو مسیحی نرسز کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. حالانکہ وہ ان کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے, ایف آئی آر بھی جھوٹی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور ابھی تک ان کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی. اور پھر بھی جو ملک کا جو امن خراب کرنے کے لیے اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہ مذہبی انتہا پسند, مذہبی انتشار پسند جو ہیں یہ وہاں پر پروٹیسٹ کر کے ملک کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے. لیکن میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انتظامیہ نے کسی قسم کا احتجاج وہاں پر نہیں ہونے دیا اور انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں گے. اور ناظرین میں آپ ڈاکٹر شرجیل ظفر صاحب بھی کل میرے ساتھ ہی تھے تو ان سے بھی ہم جانتے ہیں, وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کل جو بھی صورتحال وہاں پہ تھی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ مجھے جوائن کرنے کے لیے اور آپ بتائیں گے کل کے تعلق سے ذرا ناظرین کو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کل کی صورتحال. جی شکریہ سلیم صاحب. جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے اور اس کی ایف آئی آر کا تعلق ہے تو اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ بہت جلد اس جھوٹی ایف آئی آر کے جو ہیں وہ مضمرات جو ہیں اس کے اور اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے جو کہ ہمیں کل کے وزٹ میں اور وہاں کے جو سٹاف سے گفتگو کر کے اس میں کافی معاونت حاصل ہوئی ہے. اس میں جانے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر دوبارہ جو ایف آئی آر ہے اس کو تھوڑا سا وقت دینا ضرور چاہوں گا کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہے اور یہ اس وقت تک یہ ٹوٹلی جو ہے کیس جو ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ بیس کر رہا ہے. اس کا کوئی جرم ہونے کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ میں صراحت سے اس بات کو کہوں گا کہ ہسپتال انتظامیہ جس نے یہ کہا ہے ایک کرمنل آفینس میں جو ڈپارٹمنٹل انکوائری کنڈکٹ کی ہے اور اس میں ان کا کلیم ہے کہ اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان دو نرسوں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ اس کارروائی کو اس ایف آئی آر کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. اس کارروائی کے دوران میں اگر کوئی مزید گواہان سامنے آئے ہیں
تو وہ گواہان کو ایف آئی آر میں گواہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے اب ان کی کسی قسم کی انکوائری نہ تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے. یہ ٹوٹلی ایک جو ہے وہ واقعاتی شہادتوں کا اس وقت تک کیس ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پریشرائز کر کے اور تشدد کر کے ان دو جو خواتین ہیں جو نرسز ہیں کرسچن، ان سے لازمی جو ہے وہ کنفیشن کروائے گی. ڈاکٹر صاحب تشدد تو بہت زیادہ کیا گیا. جب ان کو گرفتار کیا گیا چھری ماری گئی ہے، تھپڑ مارے گئے ہیں ان کے. وہ ایک کل نرس بیچاری مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باجی مریم جو ہیں وہ بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ میرے سر سے دوپٹہ نہ اتارو، تشدد جتنا مرضی کر لو لیکن ہمارے کپڑے جو ہیں نا وہ نہ کھینچے جائیں، ہماری تذلیل نہ کی جائے. اس طریقے سے تو ہوا یہ سب کچھ. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ جو ہے یہ جرم کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے. نہ تو ایف آئی آر کے مندرجات سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو رہی ہے، اور نہ ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اس وقت ایویڈنس ہمارے ذہن میں ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے اور جو اس کو پروو کر سکتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ان لائنز پر انویسٹیگیشن نہیں کریں گے اور وہ ایویڈنس کبھی بھی سامنے نہیں لائیں گے. ان کے پاس صرف آخری راستہ یہی بچ گیا ہے کہ ان سے اعتراف جرم کروا لیں، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کسٹڈی میں کسی بھی ملزم کا جو اعتراف ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ پولیس تو ہمیشہ 3rd ڈگری کے ذریعے ہی اعتراف کرواتی رہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ڈاکٹر شرجیل ظفر صاحب نے بھی کل بڑی محنت کی ہمارے ساتھ. کل ہم فاطمہ وارڈ میں اور ایمرجنسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ساری جگہوں پر ہم یہ وزٹ کرتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر جگہ جگہ پوسٹرز بھی لکھے گئے تھے. اور چلے میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلز کو مذہبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مذہبی انتشار پھیلانے کی ضرورت ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، مسیحیوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور بار بار ہمیں یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہم مسیحیوں کا بھی خون شامل ہے. دہشت گردی کے خلاف ایجوکیشن میں تمام شعبۂ زندگی میں مسیحیوں نے محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان کا جو نام روشن کیا ہے، پاکستان کو ترقی پر لے کے ہم گئے ہیں. اور یہاں پر بہت دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ہمارے پاس مقدس امانت ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقلیتیں یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. اقلیتوں کو تحفظ دینے میں حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور جو کرائے کے ٹٹو جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ صرف کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مسیحیوں کے لیے جنت ہے، پاکستان مسیحیوں کے لیے جنت ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیحیوں میں پاکستان جو مسیحیوں اور منورٹیز کے لیے جنت ہے، اس جنت میں ہر وقت توہین رسالت کی جو تلوار ہمارے سروں پر لٹکتی رہتی ہے، جبری تبدیلی مذہب کے واقعات اور وہ تلوار ہمارے اوپر لٹکتی رہتی ہے، اور ہماری معصوم بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قتل و غارت کیا جاتا ہے، جبری جو مشقت ہے وہ لی جاتی ہے. وڈیرا سسٹم جو ہے وہ ہمیں وڈیرا سسٹم کا جو سامنا ہے بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے مسیحیوں کو اور تمام منارٹیز کو. اور یہاں تک کہ ابھی چند سال قبل جو ہے ہندو جو ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور مسیحیوں کو جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور اگر پاکستان مسیحیوں کے لیے جنت ہے تو بہت سارے جو پاکستانی ہیں انہوں نے تھائی لینڈ میں، سری لنکا میں اور ملیشیا میں اور دنیا کے پتہ نہیں کس کس ممالک میں جا کے سائلم لیے ہوئے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہاں پر اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھاگے ہوئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو جب اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تو اس قسم کے بیانات جو ہیں حکمران سوچ سمجھ کر دیا کریں، اور منارٹیز کے نمائندوں کے سامنے بیٹھ کر. آپ یہ کبھی بیان کسی چرچ میں دے کے دیکھیں اور کسی ٹی وی چینل پر، مسیحی ٹی وی چینل پر، یا کسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے سامنے دے کر دیکھیں تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں منارٹیز کس قدر محفوظ ہیں. تو یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل حقائق جو وہ یہی ہیں کہ جو وکاس نامی ڈسپینسر ہے جس نے یہ الزام لگایا ہے
وہ دوستی کرنا چاہتا تھا مسیحی نرسوں کے ساتھ، اور جب انہوں نے شٹ آف کال دی، اس کو آگے سے جھاڑا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ بات جو ہے برملا کہی تھی کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اور ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مریم جو ہے اس کو فاطمہ ایوارڈ میں ابھی نیولی پوائنٹ کیا تھا، ابھی نیولی اس کو چارج دیا گیا تھا، اور یہ ہیڈ تھی یہاں پہ، اور جیلسی بیس پر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ سازش کی جا رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ جی، ہمیں جوائن کرنے کے بہت شکریہ، اور میں حاکم وقت سے، پولیس سے، اور تمام چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور مسیحیوں کو، منارٹیز کو پاکستان میں تحفظ دیا جائے، اور انہیں یہ اس چیز کا احساس دلائیں کہ حکومت جو ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے پاس مقدس امانت ہے، یہ عملاً کر کے دکھائیں، صرف ڈائلیگس کی حد تک نہ رکھیں۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب فیصل آباد میں ایک خوف و ہراس کی فضا ہے، تو وہاں پر ابھی تک ہماری کوئی سیاسی قیادت وہاں پہ نہیں پہنچی، نہ کوئی منسٹر، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی اور گیا ہے کہ تاکہ وہاں کے جو مسیحی ملازمین ہیں ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھا جائے، ان کو کوئی حوصلہ دیا جائے، یا ان کو ہمت بڑھائی جائے کہ بھی آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، آپ بے فکر ہو کر کام کریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک طرف جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک خوش آئند بات جو مجھے نظر آئی، دیکھنے میں آئی، کہ بشپ آف فیصل آباد نے وہاں پر کمیٹی بنا دی، اور وہ کمیٹی سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کمیٹی کی صورت میں سب آپس کے اختلافات بلا کر جو ہے بلا رنگ و نسل، بغیر کسی تعصب کے اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بین المذاہب کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، ان کو بھی لے کے آیا جائے، تاکہ وہ بھی مل کر جو ہے مسیحیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اظہار یکجہتی کریں ان کے ساتھ، کیونکہ کل جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پر بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، اور لوگ جو ہیں خوف کا شکار ہیں کہ کہیں ان کو بھی اس جھوٹے کیس میں نہ پھنسا دیا جائے۔ ایسی اور مسیحی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔